वेलकम टू सियासत मना है। आज 23 मार्च 2012 है और 23 मार्च एक तारीखी दिन हमारी रिविजनिस्ट हिस्ट्री के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से मीनार पाकिस्तान शायद खड़ा किया गया था, ये हमें बताया गया अयूब खान की रिविजनिस्ट हिस्ट्री के रिजीम में, और फिर इसको स्ट्रेंथन किया गया बाकी अदवार में और इसको सही करने की किसी ने कोशिश नहीं की। लेकिन पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर ये थोड़ा कम था कि हम एक नया मुल्क बनाते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा था कि खुद मुख्तारी होनी चाहिए उन मुसलमान हिस्सों की जो कि एक डोमिनियन के अंदर रहते हुए काम करें। उससे ज़्यादा अहम फिर एक 23 मार्च आई, 1940 वाली 23 मार्च से ज़्यादा अहम, जो कि अयूब खान साहब को हमें भुलानी थी, क्योंकि वो एक ऐसी वक्त की थी जब हम रिपब्लिक बने और उन्होंने उसकी वैसे ही बनने के थोड़े दिनों बाद ही जो धज्जियाँ बिखेरी थी वो 23 मार्च 1956 था, जिस दिन पाकिस्तान एक डोमिनियन से रिपब्लिक बना। और वो दिन था जब हम अंग्रेज़ सॉवरन, जो अंग्रेज़ मोनार्क हैं, यानी जो अंग्रेज़ बादशाहत की जो तख्त थी उसके नीचे से हट गए और हमारी जो सॉवरनिटी थी वो बाकायदा तौर पे रिपब्लिक में हमारी आवाम के अंदर इंश्राइन हो गई, जिसके बाद एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना, यानी कि एक आपके बीच में, लोगों के बीच में एक मुआहदा हुआ जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और फिर खान साहब ने आके उसको ख़राब कर दिया, फेंक दिया, और मार्शल लॉ लगा के एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ तालीम का और हमारी तरबियत का कि जिसके अंदर आज हम जो खड़े हैं तो सोचते हैं मोहम्मद बिन कासिम ने बनाया था पाकिस्तान, बीच में पता नहीं कौन ये सारे आ गए, मुग़ल और इंडियंस और या एरियंस और ये पता नहीं क्या हुआ, ये अंग्रेज़ भी आ गए थे कहीं बीच में, लेकिन ये अरबियों का मुल्क है, ये अरबियों का पाकिस्तान है। हमारे आज के शो में हम ऑब्वियसली 23 मार्च की बात करेंगे, एक बड़ी धुआंधार तकरीर की है इमरान खान साहब ने सियालकोट में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हम आज यहाँ खड़े हैं, याद माजी नहीं करनी चाहिए, 2012 है, आगे देखना चाहिए, कुछ प्रॉमिस दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पहुँचे कैसे और यहाँ से आगे अगर जाएंगे तो किस मोड़ की तरफ से जाएंगे? क्या ये इमरान खान का पाकिस्तान है जितनी सिंप्लिसिटी से वो बयान करते हैं? क्या ये दुरुस्त है कि हम 90 दिन के अंदर दहशतगर्दी भी ख़त्म कर देंगे, 90 दिन के अंदर करप्शन भी ख़त्म कर देंगे? मैं इमरान खान साहब की तनकीद के लिए नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे कि जो 64 साल 65 साल से जो चीज़ चलती आ रही है, या उससे पहले से ये खिलाफत मूवमेंट के बाद के ज़माने से जो एक सोच चलती आ रही है, जो एक थियोक्रेसी की एक इन्फ्लुएंस चलती आ रही है, उसकी वजह से जो खामियां हैं हमारे अंदर वो एकदम से क्या गायब हो जाएंगी? हमने आज दावत दी है हसन निसार साहब को, जिनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। आज उनको हमारे स्टूडियो में होना था और हम बड़े एक्साइटेड थे कि हसन निसार साहब से हम वैसे तो शोज़ करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा आमने सामने होंगे, थोड़ा मतलब उनसे सीखने को बराह रास्त मिलेगा, बजाय इसके कि हम कैमरा पे आपकी तरह उन्हें देख रहे हों। हसन निसार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें अपना टाइम दिया, इवन दो यू हैड अ टॉर्रिड मॉर्निंग। पहले आप ये मुझे बताएंगे कराची क्यों नहीं आए आज? मोस्ट वेलकम जी। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं नाम तो उन साहब का नहीं बताऊंगा चूंकि उन्होंने मेहरबानी की। उन्होंने कहा जी कि पीआईए वाले और हम सब लोग पैसेंजर्स को धोखा दे रहे हैं, उनके साथ झूठ बोल रहे हैं कि जी वो घंटे तक फ्लाइट चली जाएगी। आप चूंकि फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लीज हम आपको फैक्ट्स बता देते हैं, बाकी फैसला आपका। मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जी जिस फ्लाइट ने लाहौर से कराची आपको लेके जाना है वो भी जद्दा से रवाना नहीं हुई। सो ये सूरत हाल है, ये टोटल इतना बड़ा ये फ्रॉड है। और तब मैं सोच रहा हूं, मेरा तो खैर कोई इतना बहुत सीरियस मसला नहीं था, बच्चों को मैंने वैसे ही साथ ले लिया कि चलो भैया तुम लोग समंदर में वो काम कर लूंगा, थोड़ा एक मीटिंग है, कुछ लोगों से मिलना था और ये और वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज नथिंग सीरियस। लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ कोई बीमारियां, कोई डेथ बेड पे होता है, कोई मर चुका होता है, किसी की मैयत इंतजार कर रही होती है, बाज़-औक़ात ये वीज़ा एक्सपायर हो रहा होता है, आगे कोई अजीबो गरीब उन्होंने किससे बताया कि जी यहाँ तो लोग बहुत परेशान और जलील होते हैं। मैंने उनसे वजह पूछी, मैंने कहा जी क्या है, ये शुरू से ही ऐसा तो नहीं था? उसने कहा जी कि हम जैसे लोग थे जो मेरिट पे आए थे, अब हर आदमी के पीछे कोई ना कोई शैतान और मरदूद खड़ा है। यहां तक कि हम अगर कोई वजाहत कराची से मांगते हैं तो हमारा कराची ऑफिस फोन उठाने की जहमत नहीं करता। ये आज का मेरा एक्सपीरियंस था। बहरहाल लौट के बुद्धू घर को आए, मैं भी आई वाज आल्सो एक्साइटेड कि पहली बार आप लोगों से मुलाकात होगी आमने सामने बैठ के। बट द होल प्लान ऑब्वियसली, बच्चे भी थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए, उनका ख्याल था कि समंदर जाएंगे और ये और वो। यहाँ तो जो गंदा नाला रह गया है रावी की सूरत में, और जो ये कैंपस की नहर थी इतनी खूबसूरत, उसको भी माशाल्लाह हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। वो भी एक जौहर की तरह ही है।
صحیح نثار صاحب, we were still privileged to have you sir, اور بہت شکریہ ونس اگین آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ آپ نے ایک یہ پورا اپنی آج کی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہاف ٹریجڈی, اس کو سناتے ہوئے آپ نے, کم از کم ہمارے لیے ہاف ٹریجڈی, آپ نے سناتے ہوئے ایک چیز میرے خیال سے بڑی اہم ہے کہ لاہور آفس سے کراچی آفس کمیونیکیٹ کرنا تھوڑی توہین سمجھتا ہے. اگر ہم اس کو ایک صوبائی مسئلہ سمجھ لیں تو یہ پاکستان ریزولوشن سے اگر ریلیٹ کر لیں سر, یہ تو ایک فیڈریشن ہونی تھی. اگر فیڈریشن نہیں ہونی تھی تو انڈیپینڈنٹ یونٹس ہونے تھے, ساتھ کام کرنا تھا, کیونکہ بڑے نعرے لگتے تھے کہ سارے مسلمان یکجا ہیں, سارے مسلمان ایک جیسے ہیں, سارے مسلمان ایک ہی طرح سوچتے ہیں, اور بس اب ہم سب ساتھ ہمیشہ خوشی سے جئیں گے. اور پھر جب یہ 1940s کے اندر اس کو اسپیڈ اپ کیا گیا اور بالآخر جب مل گیا یہ 1000 میل سے بیچ میں دشمن اور 1000 میل بٹا ہوا ملک, تو ہم کچھ اس طرح کر نہیں پائے سر. آپ نے اس کے اوپر آرٹیکل اس کے حوالے سے براہ راست نہیں, لیکن ایک آرٹیکل آپ نے لکھا تھا جس کے اندر آپ نے بیسکلی آپ کچھ نوجوانوں سے مل لیے تھے جنہوں نے آپ کو 60 سے زیادہ وجوہات بتائی تھیں کہ آج ہی چھپا ہے وہ, 60 سے زیادہ وجوہات بتائی تھیں کہ اس ملک میں, وہ بچے کہہ رہے تھے بیچارے کہ اس ملک میں ہم کیوں نہیں رہنا چاہتے. اور میں ان سے ایگری نہیں کر رہا, لیکن آپ نے وہ جو لسٹ کی تھی سر اس کے اندر بارہا آپ نے ایک منافقت کا جو سما ہے ہمارے ہاں اس کو ظاہر کیا, پھر ایک نااہلیت کے حوالے سے آپ سامنے آئے, اور آبویسلی پھر بدعنوانی کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں کریں. یہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ 23 مارچ 1940 تاریخی دن, ریزولوشن, مینار, اور آج کیا ہوا؟ دیکھیں پہلی بات 2 3 4 آپ نے بہت لوڈڈ قسم کا سوال کر دیا ہے. میں جس عمر میں ہوں اس میں ایک چھوٹا چھوٹا سوال کرنا چاہیے جو کہ بھول جاتے بات. میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ آپ نے کہا میں اس کی مناسبت سے اس کا جواب دوں. پہلے آپ نے کہا کہ مسلمان ہیں اکٹھے رہیں گے اور یوں رہیں گے. مسلمانوں کی ساری تاریخ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے سے بھری ہوئی ہے. دیکھیں میں یہ باتیں بڑے دکھ کے ساتھ کرتا ہوں اور یہ سوچ کے کرتا ہوں. دیکھیں اب ایک مثال ہے, اگر میرا بچہ نالائق ہے میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا, میں اس کو انکریج کروں گا, یا اس سے اس کی کمزوری بتاؤں گا کہ بیٹا میتھمیٹکس میں تیرا یہ حال ہے, فزکس میں تیری یہ کیفیت ہے, میں چیخ چیخ کے اسے بتاؤں گا. کیا کروں گا میں ایک بھائی کے طور پہ؟ میرا اگر چھوٹا بھائی اس طرح ڈی ٹریک ہو رہا ہو, ایک باپ کے طور پہ آپ مجھے بتائیں, مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے, منافقت اختیار کرنی چاہیے, یا اس کو بتانا چاہیے تو کہاں کہاں غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا. یا بندہ بالکل اس کو انکریج کرے کہ شاباش بہت اچھی بات ہے, بڑے گھٹیا قسم کے گریڈز میں تم پاس ہو گئے ہو لیکن چلو ہو تو گئے ہو. ایسی بات نہیں. دیکھیں بات سنیں, ابو سفیان کا گھرانہ واپس آیا اقتدار میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو چل سو چل ملوکیت کا کاروبار شروع ہوا. ریسنٹ ہسٹری آپ کی سب کانٹیننٹ کی جس میں کہتے ہیں سو کالڈ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ایک دوسرے کو مارتے رہے, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے. محمد بن قاسم پہ فخر کرتے ہیں. محمد بن قاسم جو اس وقت کا حکمران تھا اس نے محمد بن قاسم کو کس طرح قیدی بنا کے یہاں سے لے کے گیا, اور کتنی ذلت آمیز اور اذیت ناک اور کیسا کیسا اس کا دردناک شعر ہے محمد بن قاسم کا, کس طرح اس کو سی کے کھال میں وہ لے کے گئے اور کتنے غلیظ اس پہ الزام لگائے. ظہیر الدین بابر صاحب تشریف لائے تو بھائی انہوں نے سب سے پہلے ابراہیم لودھی کو مارا تھا. امیر تیمور صاحب گئے وہاں, انہوں نے جا کے با یزید یلدرم اس کا ستیہ ناش کیا تھا. صفوی شاہ اسماعیل صفوی ایران کا, اس نے شیبانی خان کی گردن کاٹ کے اس کی کھوپڑی خالی کرا کے اس کے اوپر سونا مڑ کے اس میں وہ بیٹھ کے شراب پیا کرتا تھا. شیبانی خان تو اور خود کو ایک ریلیجس لیڈر بھی کہتا تھا, وہ رولر بھی تھا, اور یہ وہی تھا جس نے ظہیر الدین بابر کو اتنا زج کیا کہ اس کو وہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑا. ٹھیک ہے, باقی جتنی سلاطین دہلی کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور بھائی میر جعفر, میر صادق اور ٹیپو اور سراج الدولہ, یہ آپس میں سارا کچھ. تو اچھا اب ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھ لیں, اس وقت بھی دو کتنی خوبصورت ہماری تاریخ کے حصے, ہمارے دل کے ٹکڑے آپ کہہ لیں, یہ جذباتی انداز ہے جو جس میں بات کر رہا ہوں. سعودی عربیہ اور ایران, دے آر ڈیگرز ڈرون. صدام حسین کیا کر رہا تھا, کبھی اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا, کبھی اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا. اچھا ہم ادھر اسرائیل کے ٹھیکیدار بنے ہوئے جو اس کے پڑوسی ہیں, مسلمان ہیں, جہاں سے اسلام روانہ ہوا ہے, وہ ان کے ساتھ نارمل ہے, ہم ٹھیکیداریاں کر رہے ہیں. تو ایک کنفیوز سا کام ہے. اچھا اب کہاں غلطی ہوئی؟ تو اپنے وقت کا اس دور کا میں جینیس جسے سمجھتا ہوں وہ ہے علامہ
عنایت اللہ مشرقی، ان کی تقریر کو میں نے چند ہفتے پہلے میں نے ان کی تقریر کے کچھ ٹکڑے جو انہوں نے پٹنہ میں کی تھی پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے، چند سال نہیں چند مہینے پہلے پٹنہ میں ان کی ایک سپیچ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں حکومت گورا ہی کرے گا اور گورے کی جو پازیٹو باتیں ہیں، تعمیری مثبت جو کچھ اس نے بر صغیر کے لیے اچھا کیا ہے، ان میں سے کچھ نہیں ہوگا، نئی نئی شیطانیاں، خباثتیں اور غلاظتیں ایجاد ہوں گی۔ یہ میں نے چند دن پہلے ریپروڈیوس کی ہے، آپ اسے پڑھ لیجئے۔ اس کے ہی کچھ چند دن بعد میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا کہ بھائی بنگالی کہے گا میں بنگالی ہوں، فلانا کہے گا میں فلانا ہوں، ٹمکانا کہے گا میں ٹمکانا ہوں، تم کر کیا رہے ہو؟ جو مسلمان ہندوستان میں رہ جائے گا اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ وہ ان کا ایک اپنا لاجک تھا، ان کا ایک فلسفہ تھا۔ نثار صاحب، میں نے ابھی جب آپ نے پہلے حوالہ دیا اس کے بعد میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام بھی لکھ لیا تھا۔ یہ مجھے ان کے بارے میں پوچھنا تھا۔ انہوں نے ایک یہ اوبیسلی اینٹی دا تھاٹ پروسیس آف پاکستان تھے، پریزیڈنٹ کانگریس کے بھی بنا دیے گئے تھے یا بن گئے تھے، اہل تو تھے، لیکن ویژول چیز بھی تھی اس زمانے میں۔ سر انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ آپ شیلٹر دے رہے ہیں، آپ ایک شیلٹر دے رہے ہیں اپنے سارے ناسور کو، نہ کہ اپنی ایک طاقت بنا رہے ہیں۔ یہ ان کو میرے خیال سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وی وڈ پروو ہم رانگ، بٹ آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اس میں دیکھیں ہمیں تاریخ کے نام پہ بھی دیکھیں ادھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہمیں ٹوٹل بچوں کے آگے رکھنا چاہیے کہ بھی یہ تھا۔ اچھا اس میں ہوتا کیا ہے آپ یوں سمجھ لیں، میں چونکہ میرے ذہن میں بات کرتے وقت دانشور نہیں ہوتے، یوتھ ہوتی ہے، چونکہ نوجوان مجھ سے بہت ملنے آتے ہیں، طلباء طالبات یہ ہو، تو میں ذرا اس کو بہت ذرا سمپلیفائی کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا کہ ایک گھرانے میں بحث ہوتی ہے کہ جی اس بچے کی شادی فلاں فیملی میں کر دی جائے یا نہ کر دی جائے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس میں کسی کو ہیرو اور ولن نہیں، مطلب ایک چچا خلاف ہے، تایا جان حق میں ہیں، ابا جان کنفیوزڈ ہیں، اماں جان اس کے خلاف، اچھا کہ ادھر نہیں کرنا ادھر نہیں کرنا رشتہ، اس میں کوئی ہیرو اور ولن نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے جو مشرقی صاحب، ایون جماعت اسلامی آج دیکھیں وہ کتنے پاکستان کے لیے جذباتی ہیں، اور آج ہی میں ہنس بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا جب میں آج کی بات ہے گجرانوالہ یہ پتہ نہیں کہاں منور حسن صاحب کی تقریر، یہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے آج یہ پاکستان کے چیمپئن ہیں، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ مطلب اگر میرے بچے کا رشتہ جس میں میری کوئی زیادہ رضامندی شامل نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا مناسب، وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو میں اس کے لیے دعا گوں گا۔ اسی طرح اپنی اپروچ تھی۔ مثلا میں آج اس بڑھاپے میں ملک سے میں چند سال چھوٹا ہوں اس ملک سے، تو ایٹ دی ایج آف 60 میں خود یہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہاں تو لوگوں کو اس کے بالکل الٹ سلوک ہوا جو ان کو بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، ایک خوبصورت خواب جو تھا وہ نائٹ میئر ثابت ہوا۔ دوسری طرف میں سوچتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان دے اسٹینڈ ڈیوائیڈڈ، اور ڈیوائیڈڈ بھی کو 2 نہیں 3 حصوں میں یار، 19 کروڑ یہاں رول رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، تو اس سے بھی سنا زیادہ انڈین جھوٹ بولتے ہیں، ان کی مکمل تعداد پوری بتاتے نہیں، اتنا اس سے بھی زیادہ بنگلہ دیش میں۔ تو یہ کیا ہوا، کیا ہے، واٹ وینٹ رانگ، اور کیا ملا؟ مطلب آپ نے جھوٹے کلیمز اور جھوٹی ذاتیں اس ملک میں دیکھیں۔ بہت میرے اپنے بچپن میں بات کر رہا ہوں، موچی ہے، فلانا موچی ہے، دھوبی ہے، تیلی ہے، نائی ہے، چمار ہے، بری بات نہیں، میں تو ان کو ہر پیشہ میرے نزدیک مقدس ہے اگر اس پیشے کے ساتھ وابستہ آدمی دیانتدار ہے۔ اگر موچی دیانتداری سے جوتا گانٹ رہا ہے میں اس کی عزت کروں گا، اگر ایک جج راشی ہے میں اس کی عزت نہیں کروں گا۔ سو میں حقارت سے نہیں کہہ رہا، یہ ذاتیں ہوتی تھیں۔ آج مجھے آپ تشریف لائیں، مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں، یہاں آپ کو ملک مل جائیں گے، شیخ مل جائیں گے، پاتھانی خان مل جائیں گے، کوئی پاتا نہیں، تو مطلب یہ ساری ذاتیں ختم ہو گئی ہیں، ویپوریٹ ہو گئے لوگ۔ جی نثار صاحب معذرت، سوری بات کاٹ رہا ہوں سر، یہ ایک ایڈ بھی ہے، آپ نے موچی سے مجھے یاد دلایا تھا، سوری وہ موچی سے آپ نے یاد دلایا مجھے، یہ ایک ایڈورٹ بنتے ہیں نا سر، اشتہار بنتے ہیں، وہ عوام کی جو اس وقت کی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں، اور اس کے اندر تھوڑے مطلب اس کے اندر اشتعال انگیزی آ جائے یا تھوڑی ایگزیجریشن آ جاتی ہے۔ سر ایک ایڈ ہے،
وہ اس کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکل جاتے ہیں تو ان سے موچی جو ہے وہ 10 گنا زیادہ پیسے لے لیتا ہے, سبزی والا ان سے 10 گنا زیادہ پیسے لے لیتا ہے, اور ان کو بعد میں ان کا دوست آ کے سمجھاتا ہے کہ اگر ایسے کرو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ. تو سر یہ ہماری میرے خیال سے تھاٹ پروسیس کی ایک ایگزیبیشن ہے. نہیں, میں ذرا مختلف بات کر رہا ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں باٹم لائن وہی ہے, یہ اس افلاس اور جو جس بری طرح انحطاط پذیر ہے یہ معاشرہ, جس طرح ویلیوز, میرے ایک جملے میں بہت اس کا فیڈ بیک میں نے کہیں کہا ایک دو پروگرامز میں کہ دی اونلی ویلیو لیفٹ ان آور سوسائٹی از دی نیوسنس ویلیو. ٹھیک ہے, اچھا آپ بات وہی کر رہے ہیں, میں ذرا ڈفرنٹ بات کر رہا تھا کہ ذاتیں لوگوں نے تبدیل کر لی. آپ اندازہ لگائیں, جنگ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں اگر لوہار ہوں, میں اگر ترخان ہوں, میں اگر موچی ہوں, دھوبی ہوں, تیلی ہوں, نائی ہوں, تو میں یہ جنگ لڑوں کہ نہیں کوئی پیشہ حقیر نہیں ہے جس کا اینڈ آف دا ڈے آپ نے تنخواہ لینی ہے. آپ صدر پاکستان ہیں, آپ استاد ہیں, آپ جج ہیں, آپ لکھاری ہیں, اینڈ آف دا ڈے اگر پیسے ہی لینے ہیں آپ نے تو بھئی آپ تو سارے یو آر آل ایکولز. اگر کوئی بےایمان نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہو, دھندا کر رہے ہو نا. اچھا, لڑائی تو یہ لڑنی چاہیے تھی کہ بھی ہمارے دین میں بھی کہتے ہیں کہ جو کاسب ہے, ہاتھ سے کام کرنے والا ہے, وہ بہت محترم ہے, قابل احترام ہے. نبی کریم بہت محبت کرتے تھے. ہم نے ذاتیں ہی بدلنی, بجائے اس کے کہ سوچ بدلتے ہم نے ذاتیں بدلنی. اچھا اب آتے ہیں ادھر وہ اسٹوڈنٹ کی طرف. جو بات میرے پاس چونکہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں بہت ان کو بہت انکریج کرتا ہوں کہ جو سوال آپ کے دماغ میں آئے اسے مت روکیں, کسی کوئی چیز نثار صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. آئی ایم ویری سوری, آپ کھل کے بات کریں. ویری سوری سر, ایک بریک لیتے ہیں. اس بات میری غلطی, میں نے شروع میں کہی تھی اور پھر اس تک آئے نہیں اس سیگمنٹ میں. ہم اگلی سیگمنٹ میں حسن نثار صاحب ہمارے مہمان ہیں, انہوں نے ان اساتذہ سے ملتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو فیس بک پیج پہ لوگ آتے ہیں, حسن نثار صاحب جب آتے ہیں تو بائی پاپولر ڈیمانڈ ایک اگلا پروگرام ڈیمانڈ کیا جاتا ہے, اور وہی سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, وہی سارے ینگر لاٹ ہوتے ہیں, میری عمر کے لوگ ہوتے ہیں, میری عمر سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں, جو ایک انتھوزیازم سے ایک ذیل کے ساتھ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے حوالے سے ہم پوچھیں گے, آئے تھے کافی سارے مل کے ان کے پاس. آپ اس شو کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں, اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں facebook.com/سیاست پہ, آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا. بیک ود یو آفٹر بریک ود حسن نثار.